अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़हीर अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में आपका इस्तक़बाल करता हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के वाक़यात, उसकी अगली क़िस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ यहूदियों, इसके पीछे भी यहूदियों का हाथ था कि चलते चलते खालिद को अपनी आवाज़ सुनाई देने लगी। अहले कुरैश तो ठंडे पड़ गए थे, उन पर मुसलमानों की धाक बैठ गई थी। घोड़ा अपनी मर्ज़ी की चाल चला जा रहा था। मदीना भी दूर था। खालिद को झेप सी महसूस हुई। उसने कबीले कुरैश ने उसे शर्मसार कर दिया था। उसे यह बात अच्छी नहीं लगी थी कि यहूदियों के उकसाने पर कबीले के सरदार और सालार अबू सुफियान ने मदीने पर हमले का फ़ैसला किया था। लेकिन वो खुश था कि हमले का फ़ैसला तो हुआ। इतना बड़ा लश्कर जो सरज़मीन अरब पर पहली बार किसी जंग में देखा गया था, यहूदियों ने ही जमा किया था। लेकिन खालिद इस पर भी मुतमईन था कि किसी ने यह काम किया। लश्कर तो जमा हो गया था। वो उस रोज़ बहुत खुश था कि इतने बड़े लश्कर को देख कर ही मुसलमान मदीना छोड़कर भाग जाएंगे। अगर कहीं मुकाबले में जम भी गए तो घड़ी दो घड़ी में उनका सफाया हो जाएगा। तो उस वक्त वो बहुत ही खुश था जब ओहद की पहाड़ी की दूसरी तरफ से ये सारा लश्कर क़ैमज़न था। जिस सुबह हमला करना था, उस रात उस पर ऐसी हिजानी कैफियत तारी थी कि वो अच्छी तरह से सो भी ना सका। उसे हर तरफ मुसलमानों की लाशें बिखरी हुई नज़र आ रही थी। दूसरी सुबह जब कुरैश और इनके इत्तेहादी कबाइल का लश्कर, जिसकी तादाद 10,000 थी, खैमागाह से निकलकर मदीना पर हमला करने के लिए शहर के करीब पहुंचा तो अचानक रुक गया। शहर के सामने एक बड़ी गहरी खंदक खुदी हुई थी। अबू सुफियान जो लश्कर के क़ल्ब में था, लश्कर को रुका हुआ देखकर घोड़ा सरपट दौड़ाता हुआ आगे आया। अबू सुफियान चिल्लाता आ रहा था, कुरैश के जंगजू क्यों रुक गए? तूफ़ान की तरह बढ़ो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमानों को कुचल डालो। शहर की ईंट से ईंट बजा दो। अबू सुफियान का घोड़ा अब आगे गया तो उसने घोड़े की लगाम खींच ली और घोड़ा उसी तरह रुक गया जिस तरह उसके लश्कर के तमाम सवार खड़े थे। उसके सामने खंदक थी, उस पर खामोशी तारी हो गई। अरे, ये नई चीज़ है जो मेरी आंखें देख रही। अबू सुफियान ने गुस्सैली आवाज़ में कहा, अरब के जंगजू खुले मैदान में लड़ा करते हैं। खालिद बिन वलीद को बुलाओ, अकरमा और सफवान को भी बुलाओ। अबू सुफियान खंदक के किनारे घोड़ा दौड़ाता ले गया। उसे कहीं भी ऐसी जगह नज़र नहीं आ रही थी जहाँ से उसका लश्कर खंदक अबूर कर सकता। यह खंदक शाखान की पहाड़ी से लेकर जबल बनी उबैद के पीछे ऊपर से नीचे पीछे तक चली गई थी। मदीना के मशरिक़ में शाखान और लावा की पहाड़ियाँ थी। ये मदीने का कुदरती दिफा था। अबू सुफियान दूर तक चला गया। उसने देखा कि खंदक के पार मुसलमान इस अंदाज में घूम रहे हैं जैसे पहरा दे रहे हों। उसने घोड़ा पीछे मोड़ा और अपने लश्कर की तरफ चल दिया। 3 घोड़े उसके साथ सर पर दौड़े आ रहे थे। उसके करीब आकर रुक गए। वह खालिद, अकरमा और सफ़वान के घोड़े थे। क्या तुम देख नहीं रहे हो कि मुसलमान कितने बुज़दिल हैं? अबू सुफियान ने उन तीनों से कहा, क्या तुम कभी अपने रास्ते में रुकावट खड़ी करके या रुकावट खोद कर दुश्मन से लड़े हो? खालिद पर खामोशी तारी हो गई थी। आज मदीना की तरफ जाते हुए उसे याद आ रहा था कि वो इस ख्याल से चुप नहीं हो गया था कि अबू सुफियान ने मुसलमानों को बुज़दिल जो कहा था वो ठीक कहा था, कि बल्कि खामोश रहकर इस सोच में खो गया था कि खंदक बुज़दिली की नहीं, दानिशमंदी की अलामत थी। जिस किसी ने शहर के दिफा के लिए तरीक़ा सोचा था वो कोई मामूली अक़ल वाला इंसान नहीं था। इससे पहले भी उसने महसूस किया था कि मुसलमान लड़ने में अपने जिस्म की ताकत पर ही भरोसा नहीं करते, वो अक्ल से भी काम लेते हैं। खालिद का दिमाग ऐसी ही जंगी चालें सोचा करता था। मुसलमानों ने बदर के मैदान में निहायत थोड़ी तादाद में होते हुए भी कुरैश को बुरी तरह शिकस्त दी थी। खालिद ने अकेले बैठकर उस लड़ाई का तज्ज़िया किया था। मुसलमानों के इस फतह में उसे मुसलमानों की अस्करी दानिशमंदी नज़र आई थी। ओहद की जंग में मुसलमानों की शिकस्त यकीनी थी, लेकिन वो जंग फतह और शिकस्त के फैसले के बगैर ख़त्म हो गई थी। इसमें भी मुसलमानों की अक़ल ने काम किया था। कोई और बात भी थी। खालिद, उसे ख़याल आया, कोई और बात भी थी। कुछ भी था, लेकिन खालिद ने अपने आप को जवाब दिया, जो कुछ भी था ये नहीं मानूंगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू का असर था या उनके हाथ में कोई जादू है। हमारी अक़ल जिस अमल और जिस मुज़ाहिरे को समझ नहीं सकती, हम उसे जादू कह देते हैं। अहले कुरैश में ऐसा कोई दानिशमंद नहीं था जो मुसलमानों जैसे जज्बे से अहले कुरैश को सरशार कर दे और ऐसी जंगी चालें सोचे जो मुसलमानों को एक ही बार में कुचल डालें। खुदा की कसम, हम वापस इसलिए नहीं चले जाएंगे कि मुसलमानों ने हमारे रास्ते में खंदक खोद रखी है।
ابو سفیان خالد، اکرمہ اور صفوان سے کہہ رہا تھا، پھر اس نے ان سے پوچھا کیا خندق عبور کرنے کا کوئی طریقہ تم سوچ سکتے ہو؟ خالد کوئی طریقہ سوچنے لگا، لیکن اسے خیال آیا کہ اگر ان کے لشکر نے خندق عبور کر بھی لی تو مسلمانوں کو شکست دینا آسان نہیں ہوگا، خواہ وہ کتنی ہی تھوڑی تعداد میں کیوں نہ ہو۔ جن انسانوں نے تھوڑے سے وقت میں زمین اور چٹانوں کا سینہ چیر ڈالا ہے، ان انسانوں کو بڑے سے بڑے لشکر بھی ذرا مشکل سے ہی شکست دے پائیں گے۔ کیا سوچ رہے ہو ولید کے بیٹے؟ ابو سفیان نے خالد کو گہری سوچ میں کھوئے ہوئے دیکھ کر کہا، ہمارے پاس سوچنے کا وقت بھی نہیں، مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہم بوکھلا گئے، ہمیں تمام تر خندق دیکھ لینی چاہیے۔ اکرمہ نے کہا، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں سے ہم خندق عبور کر سکیں گے۔ صفوان نے کہا، محاصرہ۔ خالد نے خود اعتمادی سے کہا، مسلمان خندق کھود کر اندر بیٹھ گئے ہیں، ہم محاصرہ کر کے باہر بیٹھے رہیں گے، وہ بھوک سے تنگ آ کر ایک نہ ایک دن خود ہی خندق سے اس طرف آ جائیں گے۔ ہاں، ابو سفیان نے کہا، مجھے یہی طریقہ نظر آتا ہے جو مسلمانوں کو باہر آ کر لڑنے پر مجبور کر دے گا۔ ابو سفیان اپنے ان تینوں نائب سالاروں کے ساتھ خندق کے ساتھ ساتھ تمام تر خندق کو دیکھنے کے لیے جبل بنی عبید کی طرف چل پڑا۔ صلح کی پہاڑی مدینہ اور جبل بنی عبید کے درمیان تھی، مسلمان اس کے سامنے مورچہ بند تھے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کی تعداد دیکھی تو اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ذرا آگے بڑھا تو ایک گھوڑا جو بڑی تیزی سے دوڑا آ رہا تھا اس کے پہلو میں آ کر رکا۔ سوار کو ابو سفیان بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا، وہ ایک یہودی تھا جو تاجروں کے بہروت میں مدینہ کے اندر گیا تھا۔ وہ مدینے سے شیخان کے سلاسل کوہ میں سے ہوتا ہوا قریش کے لشکر میں پہنچا تھا۔ اندر سے کوئی ایسی خبر لائے ہو جو ہمارے کام آ سکے؟ ابو سفیان نے پوچھا اور کہا، ہمارے ساتھ چلو اور ہم اتنا اونچا بولتے چلو کہ میرے یہ تینوں نائب سالار بھی سن سکے۔ مسلمانوں نے شہر کے دفاع و آبادی کے تحفظ کے جو انتظام کر رکھے ہیں وہ اس طرح ہیں۔ یہودی نے کہا، یہ تو تم کو معلوم ہی ہے کہ مدینہ چھوٹے چھوٹے قلعوں اور ایک دوسرے سے ملی ہوئی بستیوں کا شہر ہے۔ مسلمانوں نے شہر کی عورتوں، بچوں، ضعیفوں کو پیچھے کی طرف والے قلعوں میں بھیج دیا ہے۔ خندق پر نظر رکھنے کے لیے مسلمانوں نے گشتی پہرے کا جو انتظام کیا ہے، ان میں سے 200-250 افراد شامل ہیں۔ یہ افراد تلواروں کے علاوہ پھینکنے والی برچیوں اور تیر کمانوں سے مسلح ہیں۔ انہوں نے علاقے تقسیم کر رکھے ہیں جن میں وہ سارا دن اور پوری رات گشت کرتے ہیں۔ جہاں سے کہیں سے بھی تم خندق عبور کرنے کی کوشش کرو گے، وہ مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد وہاں پہنچ جائے گی اور اس قدر تیر اور برچیاں برسائے گی کہ تم لوگ پیچھے کی طرف بھاگنے کے سوا تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو مسلمانوں کے حبیش خندق کے باہر آ کر تم پر شب خون مار کر واپس چلے جائیں۔ ابو سفیان نے کہا، عبداللہ بن ابی کیا کر رہا؟ اے قریش کے سردار، یہودی جاسوس نے کہا، اتنی عمر گزار کر بھی تم انسانوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکے۔ عبداللہ بن ابی منافق ہے، مسلمان اسے جماعت منافقین کا سردار کہتے ہیں، ہم اسے یہودیت کا غدار کہتے ہیں۔ اس نے مسلمان ہو کر ہم سے غداری کی تھی، مسلمانوں میں جا کر اس نے تمہارے حق میں انہیں دھوکے دیے۔ اگر احد کی جنگ میں تم جیت جاتے تو وہ تمہارے ساتھ ہوتا، مگر مسلمانوں کا پلہ بھاری دیکھ کر اس نے تم سے بھی اور یہودیوں سے بھی نظر پھیر لی ہے۔ تمہیں ایسے آدمی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو کسی مذہب کا پیروکار اور وفادار نہ ہو۔ اور ہوئی بن خطب کہاں ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا، وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا۔ یہودی جاسوس نے جواب دیا، مدینہ میں میرے اور ساتھی موجود ہیں، وہ مسلمانوں کو جس قدر نقصان پہنچائیں گے۔ خالد کو آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اس یاد سے خفت سی محسوس ہو رہی تھی کہ مکہ سے مدینہ کوچ کے وقت جب اس نے اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر دیکھا تھا تو اس کی گردن اونچی ہو گئی تھی اور سینہ پھیل گیا تھا، لیکن مدینہ کے سامنے جا کر 10,000 کا لشکر ریت کے ٹیلوں کی طرح بے جان نظر آنے لگا تھا۔ اسے محاصرے کا منظر یاد آنے لگا۔ لشکر کا جو حصہ اس کی زیر کمان تھا اسے اس نے بڑے اچھے طریقے سے محاصرے کی ترتیب میں کر دیا تھا۔ یہ محاصرہ 22 روز تک رہا۔ پہلے دن میں ہی شہر کے اندر مسلمان خوراک کی کمی محسوس کرنے لگے، لیکن اس سے قریش کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا کیونکہ وہ اپنے ساتھ خوراک اور رسد بہت کم لائے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہوں نے مسلمان کو محاصرے میں لمبے عرصے کے لیے بٹھا لیں گے۔
خوراک کی جتنی کمی شہر والے محسوس کر رہے تھے اس سے کچھ زیادہ کمی قریش کے لشکر میں اپنا اثر دکھانے لگی تھی۔ سپاہیوں میں نمایاں طور پر بے چینی نظر آنے لگی تھی۔ مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ اس کیفیت میں شہر میں خوراک کا کوئی ذخیرہ نہ تھا۔ لوگوں کو روزانہ نصف خوراک دی جا رہی تھی۔ منافقین اور یہودی تخریب کار درپردہ حرکت میں آ گئے۔ کوئی بھی نہ جان سکا کہ یہ آواز کہاں سے اٹھی۔ یہ آواز سارے شہر میں پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسی بری موت مروانے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ کہتا کہ بہت جلد قیصر اور کسریٰ کے خزانے ہمارے قدموں میں پڑے ہوں گے، دوسری طرف ہم نے اس کی نبوت کا یہ اثر بھی نہ دیکھا کہ آسمان سے ہمارے لیے خوراک اترے۔ لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن وہ گوشت پوست کے بنے انسان تھے۔ وہ پیٹ کی آواز سے متاثر ہونے لگے۔ آخر ایک آواز نے انہیں پیٹ کے بھوت سے آزادی دلا دی۔ کیا تم خدا سے یہ کہو گے کہ ہم نے اپنے پیٹ کو خدا سے زیادہ مقدس جانا تھا؟ یہ ایک رعد یعنی بجلی کی کڑک کی طرح آواز تھی جو مدینہ کے گلی کوچوں میں سنائی دینے لگی۔ آج اللہ کو جو لوگ عزیز ہوں گے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھوکے اور پیاسے جانیں دے دیں گے، اللہ کی قسم اس سے بڑی بزدلی اور بے عزتی مدینہ والوں کے لیے اور کیا ہوگی کہ ہم اہل مکہ کے قدموں میں جا گریں اور کہیں کہ ہم تمہارے غلام ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر کے دفاع میں گرم تھے، اس قدر سرگرم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن اور رات ایک ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو معجزے بھی رونما ہو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس تھا کہ ہر آدمی پیغمبر اور رسول نہیں، نہ کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا درجہ حاصل کر سکے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان انسانوں کے لیے یہ مثال قائم کر رہے تھے کہ انسان اپنی ان لازوال جسمانی اور نفسیاتی قوتوں کو جو خدائے وند تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے استعمال اور ثابت قدمی سے استعمال کرے تو معجزہ نما کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ محاصرے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگرمیاں اور آپ کی حالت ایک سالار کے سوا ایک سپاہی جیسی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کیفیت اور سرگرمی میں دیکھ کر مسلمان بھوک اور پیاس کو بھول گئے اور ان میں ایک ایسا جوش پیدا ہو گیا کہ انہوں نے بعض خندق کے قریب چلے جاتے اور قریش کو بزدلی کے طعنے دیتے۔ وہ 7 مارچ 627 عیسوی کا دن تھا جب ابو سفیان نے پریشان ہو کر کہا کہ ہوئی بن خطب کو بلاؤ۔ اس کی پریشانی کا باعث یہ تھا کہ 10 دنوں میں ہی اس کے لشکر کے خوراک کا ذخیرہ بہت کم رہ گیا تھا۔ سپاہیوں نے قرب و جوار کی بستیوں میں لوٹ مار کر کے کچھ خوراک حاصل کر لی تھی لیکن اس ریزگار میں لوگوں کے گھروں میں بھی خوراک کا کوئی ذخیرہ نہ تھا۔ قریش کے لشکر میں بددلی پھیلنے لگی۔ اپنے لشکر کے جذبے کو یوں ٹھنڈا پڑتا دیکھ کر اس نے یہودیوں کے ایک قبیلے کے سردار حوی بن خطب کو بلایا جو قریش کی زمین دوز مدد کے لیے لشکر کے قریب ہی کہیں موجود تھا۔ وہ تو اس انتظار میں تھا کہ اہل قریش اسے بلائیں اور اس سے مدد مانگیں۔ مدینے سے کچھ ہی دور یہودیوں کی ایک قبیلہ بنو قریظہ کی بستی تھی۔ اس قبیلے کا سردار کعب بن اسد اسی بستی میں رہتا تھا۔ رات جب وہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا دروازے پر بڑی زور سے دستک ہوئی کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا، اپنے غلام کو آواز دے کر کہا دیکھو باہر کون ہے؟ حوی بن خطب آیا ہے۔ غلام نے کہا رات کے اس وقت وہ اپنے ہی کسی مطلب سے آیا ہوگا۔ کعب بن اسد نے غصیلی آواز میں کہا اس سے کہو کہ میں اس وقت تمہارا کوئی مطلب پورا نہیں کر سکتا، دن کے وقت آنا۔ بنو قریظہ یہودیوں کا وہ قبیلہ تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا اور دوسری طرف دوسرے کے خلاف جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ اس معاہدے میں یہودیوں کے دوسرے 2 قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر بھی شامل تھے لیکن ان دونوں قبیلوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور مسلمانوں نے انہیں وہ سزا دی تھی کہ وہ لوگ شام کی طرف بھاگ گئے تھے۔ صرف بنی قریظہ ہی تھا جس نے معاہدے کو برقرار رکھا اور اس کا احترام کیا۔ مسلمان جنگ خندق میں اس قبیلے کی طرف ذرا سا بھی خطرہ نہیں محسوس کر رہے تھے۔ حوی بن خطب بھی یہودی تھا۔ وہ کعب بن اسد کو اپنا ہم مذہب بھائی سمجھ کر اس کے پاس گیا تھا۔ وہ کعب بن اسد کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا چاہتا تھا لیکن وہ غلام کے کہنے پر وہاں سے نہ ہٹا۔ کعب بن اسد نے پریشان ہو کر اسے اندر بلا لیا اور
اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم اس وقت میرے پاس کیوں آئے ہو۔ کعب بن اسد نے ہوئی سے کہا اگر تم ابو سفیان کے کہنے پر آئے ہو تو اس سے کہہ دو کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس پر مسلمان پوری دیانتداری کے ساتھ قائم ہیں، وہ ہمیں اپنا حلیف سمجھتے ہیں اور انہوں نے ہمارے پورے حقوق ہمیں دے رکھے ہیں۔ کعب بن اسد ہوش میں ہوئی بن خطب نے کہا بنو قینقاع و بنو نذیر کا انجام دیکھ لے، مسلمانوں کی شکست مجھے صاف نظر آ رہی ہے۔ خدائے یہود کی قسم 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو کچل ڈالے گا، پھر یہ مسلمان تم پر ٹوٹ پڑیں گے کہ یہودیوں نے انہیں شکست دلائی ہے۔ قریش کے لشکر کا ایک حصہ پہاڑیوں کے پیچھے سے تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ حیے نے کہا تمہاری موجودگی میں یہ سپاہی مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہیں کر سکتے، تم اپنے قبیلہ سمیت قریش سے مل جاؤ اور مسلمانوں پر اس طرح حملہ کرو کہ تمہیں جم کر نہ لڑنا پڑے بلکہ ضرب لگا کر پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس سے قریش کو یہ فائدہ ہوگا کہ مسلمانوں کی توجہ خندق سے ہٹ جائے گی اور قریش کا لشکر خندق کو عبور کر لے گا۔ انشاءاللہ اگلا حصہ اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔